लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सब खूबियाँ और सब नेमतें तेरी हैं और सल्तनत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आज हम हाजिर खिदमत हैं। हुज्जाज कराम की ज़बानों पर ये तलबिया और हज का मुक़द्दस तराना और हाजी का एतराफ़, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आज हम ये देख रहे हैं मैदान अरफ़ात में। नाज़रीन, अपने रब की अज़मत का इजहार भी और अल्लाह की वहदानियत का एतराफ़ भी। हिजाज़ मुक़द्दस में जमा हुए दुनिया भर के लाखों मुसलमान आज हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करेंगे। 10 लाख से ज़ायद आज़मीन हज अकबर की सआदत हासिल करेंगे। हज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर अदा किया जाएगा। मस्जिद नमरा से खुतबा हज होगा। नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान में आखिरी खुतबा दिया था, जिसमें इंसानियत का अब्दी मंशूर भी पेश किया गया था। पैगम्बर इस्लाम की मक्का से हिजरत के 9वें साल मुसलमानों पर हज फ़र्ज़ हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में वाहिद हज किया, जिसे हज्जतुल विदा भी कहा जाता है। हज कैसे अदा किया जाता है, हज के कितने फ़राइज़ हैं और इस बार आज़मीन के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर लौट कर आएंगे तो हज की फ़जीलत और इसकी अहमियत के हवाले से और आज के दिन और कुर्बानी के फ़लसफ़े से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। उलमाए किराम हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। मुफ्ती साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये बड़ा एक अहम दिन है और बहुत बड़ा दिन है, जहाँ पर हम देखते हैं न रंग न नस्ल, न ही कोई फ़िरका है वो, ना ही कोई ख़ित्ता है, तमाम लोग ज़बान एक है, लफ्ज़ एक है, अपने अल्लाह को पुकारने का तरीक़ाकार भी एक है। हज के हवाले से बात की जाए तो ये कितना बड़ा जो अब रुकन है और इसका इम्पैक्ट जो है हम मुसलमानों के हवाले से वो क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो नुक्ता काबिल तवज्जो है वो ये है कि हज का मैदान बंदे और खुदा के दरमियान, मखलूक और खालिक के दरमियान, आबिद और माबूद के दरमियान रिश्ते को मजबूत तरीन सतह तक ले जाने का बुनियादी तरीन अमल है और बुनियादी तरीन इबादत है। इसलिए जैसे आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि हाजी का न रंग होता है, न जल्द होती है, न कौमियत होती है, न कोई और जोग्राफियाई शनाख्त होती है। उसकी शनाख्त सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो अब्द है और अपने अल्लाह की बारगाह में आया है और अल्लाह के घर में आया है, अल्लाह की दावत पर आया है। तो गोया ये जो मंज़र है, ये मंज़र आलम महशर की अक्कासी करता है। इस दुनिया में हम रंगों में तब्दील होते हैं, कौमियतों में हम तकसीम होते हैं, ज़बानों और लिसानियत में हम तकसीम होते हैं, मुल्कों, शहरों, कस्बों और मुख्तलिफ़ इस तरह की शनाख्तों में हमें तकसीम किया जाता है। लेकिन जब आप महशर में खड़े होते हैं तो महशर में आपके तन पर सिर्फ़ कफन होता है और आपके सामने सिर्फ माबूद की हस्ती। वहाँ पर ये सारी की सारी शनाख्तें मिट जाती हैं। वहाँ पर अगर किसी शख्स को बरतरी हासिल होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर, पाकीज़गी की बुनियाद पर, अबदियत की बुनियाद पर और अल्लाह की इताअत की बुनियाद पर। तो ये जो हज का मंज़र है, चाहे वो अरफ़ात का मैदान हो, चाहे वो मिना का मैदान हो, चाहे ख़ुद खाने काबा के अंदर तवाफ़ के दौरान मताफ़ का मैदान हो, इन तमाम मैदानों में तमाम इंसान सिर्फ़ कफ़न के 2 टुकड़े पहनकर, ये जो हम एहराम बांधते हैं ये उसी कफ़न की अलामत है। तमाम लोग एक ही लिबास पहनकर और एक ही माबूद की बारगाह में खड़े होकर जिस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं वो यही है कि बारिलाहा मैं लौट कर तेरी तरफ वापस आ चुका हूँ। अब यहाँ पर जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि हम तो कह रहे हैं कि हम आ चुके हैं, क्या अल्लाह भी हमारे आने से राज़ी है? हम तो कह रहे हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन क्या अल्लाह की तरफ से भी जवाब यही है कि हाँ, तुम्हारी लब्बैक को मैं कबूल कर रहा हूँ,
جو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری لبیک کو قبول کرے، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہنے کے لیے دل اور زبان کا ایک ہونا ضروری ہے۔ زبان پر لبیک ہو اور دل شیاطین کے خیالات میں مصروف ہو، زبان پر لبیک ہو دل میں فتنے ہوں، زبان پر لبیک ہو دل میں انتشار ہو، زبان پر لبیک ہو دل میں خلق خدا کے لیے نفرت ہو، زبان پر لبیک ہو اور دل میں انسان کرپشن کے بارے میں سوچے، زبان پر لبیک ہو اور عملی طور پر وہ رشوت کے پیسوں سے حج پہ آیا ہو، زبان پر لبیک ہو اور وہ عملی طور پر بیت المال کے پیسوں کو خرچ کر کے اپنے پروٹوکولز کا خیال کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں، مکہ کے میدان میں پہنچا ہوا ہو، دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر لبیک ہو، تو اللہ اس لبیک کو کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کرتا۔ اس لبیک کی قبولیت کے لیے، لا شریک لک لبیک کی قبولیت کے لیے، اللہم لبیک کی قبولیت کے لیے دل و زبان کا یکجہت ہونا، ہمسو ہونا، اللہ کی طرف رخ کر بدن غسل کے بعد پاکیزہ ہوتا ہے اور میرا لباس دھونے کے بعد پاکیزہ ہوتا ہے، اسی طرح سے میری روح کو تمام آلائشات سے میں پاک کر سکوں، میں اپنی روح کو تمام حرام سے پاک کر سکوں، کرپشن سے پاک کر سکوں، ظلم سے پاک کر سکوں، حق الناس سے میں پاک کر سکوں، بنی نوع آدم کے دیگر افراد کے حقوق کو میں ادا کر پاؤں، اور اس کے بعد جب اپنے آپ کو ہر چیز سے بری الذمہ کر لوں تو اس کے بعد رب کی بارگاہ میں آ کر کہوں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ بار الہ، اب میں اپنی ذمہ داری نبھا کر، تمام تر ذمہ داریاں ادا کر کے، تیری خلق، تیری خلقت، تیری مخلوق کے فرائض نبھا کر، کسی کا حق کندھے پر لے کر نہیں بلکہ تمام حقوق سے پاک و پاکیزہ ہو کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اب تو میری اس لبیک کو قبول کر لے، تو یقیناً اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے حج کے لیے شرائط ہیں، اس لیے قربانی کے لیے شرائط ہیں، اس لیے جب حج کے لیے انسان جاتا ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کے لیے نکلنے سے پہلے جاؤ، اپنے عزیز و اقارب سے رضامندی لو، ان کے حقوق معاف کرواؤ، ان کا اگر تم پر کوئی حق ہے تو وہ ادا کر دو، اگر کسی پر تم نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا ازالہ کرو۔ اور اس کے بعد جو آپ نے علامہ صاحب جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں مفتی ڈاکٹر ولی مظفر خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ مفتی عابد مبارک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی عابد مبارک صاحب، آج بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کیونکہ اب تعداد بھی خاصی بڑھائی گئی کہ اور حج اکبر بھی ہے آج، میں اس کے حوالے سے بھی آگے چل کے بات کروں گا حج اکبر پہ کہ اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن یہ جو حج کا دن ہے یہ عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ تو خوش قسمت ہیں، ہم جیسے جو یہاں ہیں یا پوری دنیا میں باقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا صرف وہ جو 2 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ بس وہی حجاج ہیں انہی کا اہم دن ہے، یا ہمارے لیے بھی یہ دن کوئی اہم ہے، اہمیت رکھتا ہے جو اس ملک پاکستان میں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم، آپ کی ٹرانسمیشن بہت پیاری ہے، لیکن آپ کا سوال بڑا عجیب ہے کہ یہ دن ہمارے لیے کیسے اہمیت رکھتا ہے اور مسلمان اس کو کس طرح جانے۔ یہ تو جب پیارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں بھی لائے تھے تب بھی یہ دن اہمیت کا حامل تھا۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اتمام تک پہنچایا تو انہوں نے آواز لگائی کہ آ جاؤ، تو اس وقت عالم ارواح میں جس روح نے لبیک کہا تھا وہ تمام قیامت تک جب بھی پیدا ہوتی رہیں گی وہ یہاں پر آتی رہیں گی۔ یہ دن تو یقین مانیے میرے آقا علیہ السلام نے مارچ 632 کی بات ہے، یعنی کہ 10 ہجری تھا اور 9 ذی الحجہ تھا، اور میرے آقا علیہ السلام جمعۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے آج ہی کے دن، جو آج پاکستان میں تو 8 ذی الحج ہے، وہاں پر 9 ذی الحج ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام 9 ذی الحج کو کھڑے ہوئے
اور پھر ان کے سامنے جو لوگ تھے، اے سبحان اللہ عز و جل، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس دین کو کمپلیٹ کر کے بیان کر دیا کہ لوگوں تم میں سے کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں ہے، اے لوگوں پڑوسی کو تنگ نہ کرنا، اے لوگوں رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنا، اے لوگوں لوگوں کو اذیت نہ دینا، اے لوگوں ظلم نہ کرنا، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اے لوگوں میری تعلیمات کو یاد رکھنا، اور چاہیے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچاتے، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے میری تعلیمات پر زیادہ عمل کرنے والے ہوں، ایسے بھی لوگ دنیا میں آتے رہیں گے جو اچھے طریقے سے دین پہنچاتے رہیں گے۔ بہت ساری چیزیں فرمائیں۔ بیسیکلی کیا ہے کہ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ توحید اور رسالت، اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس میں آپ دیکھیں کہ 5 وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک پروٹوکول کے ساتھ ایک جو ہے وہ اجتماعیت سامنے آتی ہے، پھر اس کے بعد جمعہ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد تھوڑی بڑی اجتماعیت سامنے آتی ہے، پھر جب حج ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان ایک ایک گلی کونے سے نکل رہے ہیں، اس ملک سے اس ملک سے، دنیا کے اس کونے سے دوسرے کونے سے، اور سب کے زبان پر ایک ہی لفظ ہے، یا اللہ لبیک، ہم حاضر ہیں۔ اور ساتھ میں صرف لبیک ہی نہیں ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اے اللہ ہم وہ تیرے عاجز بندے ہیں جو تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہوئے تیرے گھر کی زیارت کو آ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حاجی سے پھر اس طرح معاملہ فرماتا ہے کہ جب تک وہ اپنے گھر میں لوٹ کر نہیں آتا، جس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، حلال کے پیسوں سے حج کرتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ سارے فرائض، واجبات، شرائط اور سنتیں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت پھر ایک گناہ باقی رہ جائے گا۔ کون سا؟ کہا اگر وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ کہ نہیں بخشا، اللہ اس طرح بخشش فرما دیتا ہے کہ بندے کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس نے مجھے بخشا کہ نہیں بخشا۔ ایسا عظیم 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 یہ عمل ہے اور ایسی عظیم یہ عبادت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حلال کے پیسوں سے کریں، آپ جو ہے وہ کسی کا دل توڑ کے نہ جائیں، آپ کو ایسے گناہ کر کے نہ جائیں کہ پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ بدوائیں بھی جا رہی ہوں اور پھر آپ جائیں تو کعبے کا رب آپ سے منہ موڑ لے، ایسا نہیں، بلکہ عز اور انکساری کے ساتھ 2 کپڑے اپنے جسم پہ لپیٹ کر، دنیا کو باہر نکال کر، رب کے خیال کو اندر رکھتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے جائیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں جی پاکستان میں دنیا میں سب زیادہ حاجی پائے جاتے ہیں لیکن فراڈی بھی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں جی یہاں کے سیاستدان، یہاں کے حکمران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی معاملہ بڑا اہم آپ پوائنٹ پر لے آئے ہیں۔ 2 چیزیں مفتی عابد مبارک صاحب آپ نے مفتی عابد مبارک صاحب 2 چیزیں بڑی اہم آپ نے، ایک تو خطبہ حج کے حوالے سے جو ایک پورا حقوق العباد کا ہے، چارٹر آف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کا ہیومن رائٹس جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چل رہا ہے۔ مفتی ڈاکٹر ولی مظفر صاحب، سر یہ ایک تو یہ حج کرنے کے بعد یا حج کرنے سے پہلے یا حج کے دوران یہ بہت بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنے نفس کو بالکل پاک کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد اللہ جو ہے وہ بالکل ایک معصوم بچے کی طرح آپ کو کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں وہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں۔ ایک تو میں چاہوں گا اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے۔ دوسرا یہ جو حج اکبر کی بات ہو رہی ہے کہ جی حج اکبر کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مشکور ہوں آپ کا سر، اور عابد مبارک صاحب بھی تشریف فرما ہے، شہیدی صاحب بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کمزور اونٹوں پر، طاقتور
جی کہ گھر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اور یہاں حج کریں گے. یعنی حج کا معنی ہے زیارت, زیارت کے معنی ہے وزٹ, وہ وزٹ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری آواز پوری دنیا تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو میرا کام ہے نا, آپ کا کام تو صرف آواز دینا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حج مبرور, حج اکبر کیا ہے؟ امام ذیلعی نے اس پر روایت نقل فرمائی ہے اور کچھ دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے کہ اگر عرفے کا دن, جو آج کا دن ہے جہاں لوگ آج عرفات میں ہیں, جس دن لوگ عرفات جا رہے ہوں اس دن اگر جمعے کا دن پڑ جائے تو یہ حج اکبر ہے, اور یہ 70 حجوں سے بہتر ہے, 70 مقبول حجوں سے. اور یہ جو لوگ ہیں ان کی دعائیں بھی سب کے لیے قبول ہوں گی اور اپنے لیے بھی قبول ہوں گی. اور ویسے بھی منا کی اپنی فضیلت ہے, مسجد خیف کی اپنی فضیلت ہے, اور مزدلفہ کی اپنی فضیلت ہے, وہاں مسجد مشعر الحرام اس کی اپنی فضیلت ہے, قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے, اور عرفات کی اپنی فضیلت ہے, میدان عرفات کی. پھر وہاں ایک پہاڑی ہے جبل عرفات جس کو کہتے ہیں, یا جبل رحمت بھی اس کو کہتے ہیں. جبل رحمت کی اپنی فضیلت ہے, اس پر لوگ چڑھتے ہیں. اسی پہاڑی پر حضرت آدم اور حضرت حوا جب آسمان سے تشریف لائے تھے تو یہاں ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی. بعض روایات میں اس کے لیے جبال خندمہ کا لفظ بھی آیا ہے, لیکن یہاں شاید معرفت ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے اور وہاں جبل خندمہ پر اتر آئے ہوں گے. بہرحال یہ روایات میں تطبیق ہو سکتی ہے. تو یہ اس طرح کا حج اکبر جو ہے نا اس کی یہ فضیلت ہے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ حاجی جب لوٹ آتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے, یہ بھی حدیث ہے. جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا سلام اور سلوٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کرتا ہے اور حج میں وہ بے فضول قسم کی باتیں, بے فضول نہیں بلکہ فضول, اور وہ جو ہے وہ زیادہ مبالغہ میں بے فضول ہمارے یہاں پٹھانوں میں کہتے ہیں, تو وہ فضول باتوں سے, بکواسات سے, فواحش کی باتوں سے اور لڑائی سے, وہ جو لم یرفث کے الفاظ ہے اور اس طرح کے دیگر الفاظ ہے, اور قرآن کریم میں اس کے لیے الفاظ ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کہ وہاں بے ہودگی نہیں ہے اور اسی طریقے سے وہاں فسق اور فجور کا کوئی کام نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے. لڑائی جھگڑے کے اس لیے بتایا کہ حج کا عمل تھوڑا طویل عمل ہے, 5 دن کا عمل ہے, اس میں اکثر جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا تو میں ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ حج ایک تربیتی کورس ہے کہ آپ صبر کیسے کریں گے, کہ صبح سے شام تک تھکے ہوئے ہوں. یہ ہم اس پہ مفتی صاحب اس پہ بڑا امپورٹنٹ آپ بات کہیں کہ حج کا درس پھر کیا ہے. جی ایک لفظ بول رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں اس لیے فرمائی کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حج جب کوئی کرے گا تو وہ جب واپس آئے گا وہ ایسی آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے, وہ معصوم ہے. صحیح. تو یہ اس پہ ہے کہ حج سکھا کیا رہا ہے اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں. پھر جو اجتماعیت کی بات ہے وہ اجتماعیت کہاں شاید کھو گئی ہے. علامہ امین شہیدی صاحب, جب ہم خطبہ حجۃ الوداع پہ ہم دیکھتے ہیں جو ایک خطبہ ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے, اس میں ایک ایسی چیز ہے جس میں بڑا کلیئرلی پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک باب کر دیا گیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے اور کسی مظلوم کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہوگا. ساری چیزوں کے باوجود ایک اجتماعیت کی بات کی کہ میری قرآن اور سنہ کو سنبھال کے رکھیے گا. اس کے بعد آج 56-57 اسلامی ممالک اور ان میں 2-2, 3-3 بلاکس بن جانا, ایک دوسرے کے خلاف. ہم نے ماضی میں پچھلی 1 صدی میں 12 جنگیں تک دیکھی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کولڈ وار چلتی ہوئی ہم نے یہ دیکھی ہیں. ایک ہونے کے لیے OIC نام کی ایک تنظیم بنی, ہم وہاں اکٹھے نہیں ہو پائے ہیں. اور آج مسلمان جو ہیں جو ان کی حالت ہے, چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عجم ہو, کیا وجوہات ہیں اس کی کہ ہم وہ ایک درس ہے اور اس کو بھلا بیٹھے ہیں, یا وجوہات کچھ اور ہیں؟
دیکھیے آپ نے بڑا حساس اور سلگتا ہوا سوال اٹھایا ہے. اگر غور کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کے جتنے بھی حکمران ہیں انہوں نے اسلام کا لباس پہنا ہوا ہے. اندر سے کہیں پر بھی اسلام نظر نہیں آتا. کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ شراب نوشوں کے ساتھ بیٹھیں؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں واہیات اور فحاشی کو رواج دیں؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رستہ روکیں اور برائیوں کے تمام رستے کھول دیں؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ اسکول کے نصاب سے لے کر آپ کے کلچرل پروگراموں تک ہر جگہ انسان کو اور خصوصاً خاتون کو بیچنے کی چیز قرار دیں اور اس کو انسانیت کی منزل سے گرا دیں؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے سامنے سجدریز ہوں اور مسلمانوں کا خون بہائیں؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ مغرب کے مفادات کی حفاظت کے لیے بے گناہ یمنیوں کو، شامیوں کو، عراقیوں کو، افغانیوں کو قتل عام کریں اور ان کے خون کے سوداگر بنیں؟ بنیادی طور پر ہمارے حکمران مغرب کے غلام ہیں، فکری غلام بھی ہیں، مادی غلام بھی ہیں. ان کے اندر ہو سکتا ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں، لیکن یہ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. اسلام آیا ہے تہذیب نفس کے لیے. اسلام آیا ہے بندے اور اللہ کے درمیان رابطے کو پاک، صاف اور شفاف کرنے کے لیے. اسلام کا اس لیے جو حکم ہے یا اسلام کا جو اسلام کے دستاویزات ہیں یا اسلام کا دستور ہے یا اسلام نے جو زندگی گزارنے کا اسلوب بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر انسان بن کر جیا جائے اور حیوانیت کا خاتمہ کیا جائے. یہ جو ہم منشور پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشور ہے، یہ عالم انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک فرد، کسی ایک جغرافیائی خطے اور کسی ایک مکتبی فکر کے ماننے والوں کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، اور وہ بندہ چاہے اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، لہٰذا اللہ چونکہ مینوفیکچرر ہے، موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، خالق ہے، اس لیے وہ خالق کی حیثیت سے، مینوفیکچرر کی حیثیت سے جانتا ہے کہ اس انسان کی فلاح، اس انسان کی سعادت، اس انسان کی نجات، اس انسان کی ترقی، اس انسان کی نشو و نما کس چیز میں ہے. اب وہ شخص چاہے مانے یا نہ مانے. آپ جب ٹویوٹا سے یا ہونڈا سے کوئی گاڑی لیتے ہیں، مینوفیکچرر آپ کو بتاتا ہے آپ نے اس طرح سے اس گاڑی کو استعمال کرنا ہے. آپ نہ کریں گاڑی خراب ہو جائے گی، اگر آپ کریں گے تو گاڑی ٹھیک رہے گی اور بالکل اسی طرح سے رہے گی جس طرح سے کمپنی نے اس کو خلق کیا ہے اور بنایا ہے. اللہ نے انسان کو درست جینے کا، باسعادت جینے کا اور اپنی ترقی کی تمام تر منزلوں کو طے کر کے، رشد و ہدایت کی منزلوں کو طے کر کے فرشتوں کے مسجود بننے کا وہ مقام دکھایا ہے کہ اگر انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو ذلت سے وہ نکلے گا، پستی سے وہ نکلے گا. آج اگر آپ اپنے ارد گرد کے معاشرے پر غور کریں، اپنے ہی معاشرے پر غور کریں، ارد گرد کے معاشروں پر غور کریں، آپ کو نظر آئے گا مسلمان کا خون بہا رہا ہے. کیوں بہا رہا ہے؟ پیسے کے لیے. پیسے کے لیے کیوں بہا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنا اقتدار چاہیے. اقتدار میں رہنے کے لیے خون بہانا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اقتدار میں رہنا مرہون منت ہے مغربی طاقتوں کی رضامندی کے. لہٰذا مغربی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے مسلمان خطے کے تمام ذخائر پر ان کا قبضہ ہو، حاکم آپ نظر آئیں لیکن حکومت ان کی ہو. تو اس وقت یہی ہو رہا ہے. اس وقت اگر آپ عالم اسلام کے ان تمام ممالک میں دیکھیں تو قوانین کس کے چلتے ہیں؟ مغرب کے. تہذیب کس کی حاوی ہے؟ مغرب کی. کلچر کس کا حاوی ہے؟ مغرب کا. اس وقت ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر جن جن چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیا ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے. اسلام نے کہا مکہ اور حرم جو ہے یہ مشرکین کے لیے ممنوع ہے، آج مشرکین کے لیے کھول دیا گیا ہے. اسلام نے کہا کہ ارض حرم، ارض خدا، ارض مکہ اور یہ جو حجاز کی سرزمین ہے یہ محفوظ ہے، یہ امن کی سرزمین ہے، لیکن وہاں پر بے گناہ انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے. اسلام نے کہا بے گناہ چیونٹی کو بھی نہ مارو، اور اس وقت جو ہے یمن سے لے کر افغانستان تک بے گناہوں کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں اور بہانے والا
کافر نہیں ہے، بہانے والا مشرک نہیں ہے، یہ خون بہانے والا کوئی مرتد نہیں ہے، یہ خون بہانے والا کوئی عیسائی اور یہودی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ کس کا خون بہہ رہا ہے؟ مسلمان کا۔ کون بہا رہا ہے؟ مسلمان۔ کس اسلحے سے؟ یہودیوں کے اسلحے سے۔ کس کے اسلحے سے؟ عیسائیوں کے اسلحے سے۔ اور یہاں کے ذخائر کدھر منتقل ہو رہے ہیں؟ عراق کے تیل پر کس کا قبضہ ہے؟ امریکیوں کا۔ شام کے تیل پر کس کا قبضہ ہے؟ امریکیوں کا۔ اگر افغانستان کے منابع اور مآخذ پر کس کا قبضہ ہے؟ صحیح۔ مفتی صاحب، یہ پورا پیراڈائم جو شفٹ ہے، یہ مفتی عابد مبارک صاحب یہ کیوں ہے؟ جب کتاب ہدایت ہمارے پاس ہے، اللہ کے نبی کا درس ہمارے پاس ہے، تمام تر چیزیں ہیں، تو پھر ہم آج محکوم بھی ہیں، آج ہم مقہور بھی ہیں، آج ہم مظلوم بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جنہیں امام زمانہ ہونا چاہیے اور آج ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے ہیں، اور امام زمانہ ہم دیکھتے ہیں مغرب کی وہ طاقتیں ہیں؟ وجوہات ہماری اپنی کمزوریاں ہیں یا کچھ اور ہے جو میں ابتدا میں بات کی ہے؟ وہ انتشار جسے لیڈ کرنا چاہیے وہ آج محکوم ہو کے جکڑا ہوا زنجیروں میں۔ ہاں جی، علامہ امین شہیدی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس موضوع کا احاطہ کیا، اور پھر آپ نے ایک اور سوال جو اس پر کر دیا کہ کیوں ہے ایسی حالت، تو اس کیوں کا جواب تو ہم علامہ اقبال سے لے لیں تو پاکستان بن کہ تم جو ہے وہ کیا سے کیا کر گزرو اور کام مفتی عابد مبارک صاحب سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے، شاید کچھ سگنلز کا ایشو ہو رہے ہیں۔ میں یہ سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے، مفتی خان مظفر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب میں مفتی عابد مبارک صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، میرے خیال میں کچھ ڈسٹورشن آ رہی ہے، آپ کے لائن کلیئر نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ سر کیا وجوہات، کیوں ہم اس نہج پر آ گئے کہ آج کے دن اجتماعیت کا اور تمام مسلمانوں کے پوری دنیا سے اکٹھے ہونے کا ہے، تو ایسے ہی ہم اکٹھا کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر اللہ چاہتے کہ یہ سب انسانیت ایک ہی امت ہوتی، ایک ہی نیشن ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکمت کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر، حق اور باطل دونوں کو انسانوں کو دکھا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دونوں راستے دکھا دیے، تاکہ انسان کے پاس جس حد تک اختیار ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق حق کو اور خیر کو چنے، باطل کو اور شر کو پرے ہٹائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہے، اور اس میں تاکہ علماء کا سب سے بڑا کام ہے، مفتیان کرام، مرشدین امت، جو اس طرح ہیں اہل اللہ، جو صرف دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، دین سے وابستہ ہے دن و رات۔ اس میں علامہ شہیدی صاحب بھی ہیں، اس میں علامہ عابد مبارک بھی ہیں، اس میں میں بھی ہوں، اس میں آپ بھی ہیں، آپ بھی یہاں سے اس ممبر سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چینلز کے لوگ ہیں وہ بھی۔ اس میں شہیدی صاحب نے فرمایا کہ حرمین شریفین میں یہود و نصارہ آتے ہیں، یہود و نصارہ کا جو داخلہ ممنوع ہے وہ مکہ اور مدینہ حرم کے حدود میں ممنوع ہے، اس کے علاوہ عام حجاز میں وہ ان کے آمد و رفت ہو سکتی ہے، اور اپنی باتوں میں زیادہ میرے خیال سے سیاسی انداز میں جا کر کسی ملک کے خلاف یا کسی قوم کے خلاف اس انداز میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ پوری امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، یا مسلمانوں کے مسائل ہیں، اقتصادی بھی ہیں، اتحاد بھی نہیں ہے، انتشار ہے، تفرق ہے، یہ ہے، لیکن سب میں ثواب بھی ہیں، اور یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ امریکہ خود تباہ ہے، برطانیہ خود تباہ ہے، روس خود جنگ میں ہے، چائنا جنگ میں ہے، مشرق اور مغرب سب جنگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنگوں سے نکال دے، مسلمانوں کو بھی، اور اس لیے کہ اسلام اور مسلمان یہ انسانیت کے علم بردار ہے۔ ہمارا پیغمبر رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین وہ دین پورے عالم کے لیے ہے۔ ہماری کتاب تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا،
کہ یہ کتاب پورے عالم کے لیے نذیر ہوگی، پوری دنیا کو ڈرائے گی. اور ہمارا رب رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین. ہمارا جو دین ہے یہ دنیا نہیں سمجھتی، دنیا کو اصطلاحات کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو ٹرمینالوجیز اور ان چیزوں میں جاتے نہیں ہیں. دین ایک کلی چیز ہے، اس میں سارے مذاہب آ جاتے ہیں، سارے ہی مکتبہ فکر آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ادارے اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ دین ہے. تو دین ہمارا جو ہے ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں معتبر دین جو ہے وہ اسلام ہے. اور جو اسلام کے علاوہ دینا فلن يقبل منہ، وہ ان سے کبھی بھی قبول نہیں ہوگا. اور وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہوں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انصاف کے ساتھ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کا بغض اس پر لے آئے کہ تم عدل کو چھوڑ دو. عدل اور انصاف کے تناظر میں ہمیں تجزیہ کرنا ہے. یہ اس طریقے سے نہیں چلے گا. کسی بھی قوم یا یہاں پہ میں یہ سوال امن کا پیغام دے دے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، سب کو پیار کر، سب کو ایک بنا دے، پوری امت مسلمہ کو ایک بنا دے. مفتی عابد مبارک صاحب کی جانب میں آؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک امت کا ہونا اور پھر اتحاد ہونا. جی ڈاکٹر صاحب، مفتی عابد مبارک صاحب، آپ سر گفتگو فرما رہے تھے. میری جماعت کھڑی ہو رہی ہے جمعے کی، میں نماز پڑھا. ضرور ضرور ضرور. جی مفتی عابد مبارک صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ امین شہیدی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اس کا احاطہ کیا. ولی مظفر صاحب نے بھی بڑی پیاری باتیں کی. اصل میں ہم درس بھول گئے اسلام کا. جی کہ اقبال نے کہا نا، اگر درس قرآن تم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اب جب قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو یہ حال ہو گیا ہم لوگوں کا. اور وہ لوگ حال کیا تھا؟ فاقہ کش تھے. وہ لوگ کیا تھے کہ 3 ٹائم روٹی نہیں ملتی تھی. لیکن اقبال نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو. تو آج یہی ہوا. آج ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، تیل ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ فکر رسول اللہ نہیں ہے، وہ دین اسلام دل میں نہیں ہے، وہ قرآن دل میں نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہے. ظاہری طور پر تو وہی بات ہے، مسلمان ہیں، لیکن باطن ہمارا مسلمانوں والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے محلات ہونے کے باوجود، 57 اسلامی ممالک پر حکومتیں ہونے کے باوجود، پوری دنیا میں حالات خراب صرف مسلمانوں کے ملک میں ہے. پوری دنیا میں کچرا صرف مسلمانوں کے ملک میں ہے. پوری دنیا میں کرپشن سب سے زیادہ مسلمانوں کے ملک میں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ امت کے حکمران نہیں ہیں، وہ کسی کے بنائے ہوئے حکمران ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہترین نمونہ ہے. اور اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی تقدیر نہ بدلنا چاہے. تو ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اپنی ان تعلیمات کو اپنانا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، گندگی سے بچنا ہوگا، حقوق تلفی سے بچنا ہوگا، بے حیائی سے بچنا ہوگا، سود سے بچنا ہوگا، رشوت اور کرپشن سے بچنا ہوگا، بڑوں کی عزت کرنی ہوگی، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہوگا، اپنی اولادوں کی تربیت ہمیں دینی دنیاوی دونوں حساب سے کرنی ہوگی. اگر ہم ان پیراؤں کو اپنا لیں تو ضرور انشاءاللہ دوبارہ نشاط ثانیہ ہوگی، پھر عروج آئے گا. آج ہم اسی فکر میں رہ گئے کہ یہ اس فرقے کا ہے، یہ اس فرقے کا ہے، وہ اس فرقے کا ہے، وہ اس فرقے کا ہے. ہمیں اس سے نکل کر حج کی جو تعلیم ہے وہ ہے اجتماع. ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو
کہ تم ایک رب کے ماننے والے ہو، تم ایک رسول کے ماننے والے ہو، تم ایک قرآن کے ماننے والے ہو، تمہارا نام مسلمان ہے، تمہاری فکر کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن کسی مسلمان کو جائز نہیں دوسرے مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالے، دوسرے مسلمان کی جان پر ہاتھ ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن 9 ذی الحجہ ہے وہاں پر، اور جمعے کا دن تھا اس دن بھی، آج بھی جمعے کا دن ہے، اور قرآن کی آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کے حبیب کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن کی آیت اتر رہی ہے، اے حبیب بتا دیجئے آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کمپلیٹ کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر ایک یہودی حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب امیر المومنین کے پاس بعد میں آیا کہ اے امیر المومنین، یہ آیت اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس اترنے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہا یہی اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہا مجھے پتا ہے وہ کون سا دن تھا، مجھے پتا ہے وہ کہاں نازل ہوئی تھی، یعنی وہ عرفات کا میدان تھا جو عید کا دن تھا، ارے وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو آج بھی جمعہ کا دن مفتی صاحب بہت خوبصورت میں مفتی عابد مبارک، بہت ہی ایک اہم اور مبارک دن ہے، آج حج اکبر ہے اور پوری دنیا سے خوش قسمت وہ مسلمان جو اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم وہ ادا کیا جائے گا، کچھ ہی دیر کے بعد خطبہ حج بھی ہوگا جو اردو زبان میں آپ بول نیوز کی سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے۔ لیکن ہم حج کی فضیلت، حج کے فلسفے کے حوالے سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اور جو حج کا ایک درس ہے اجتماعیت کا پوری امت مسلمہ میں، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب شکریہ، بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ایک چیز علامہ صاحب میں یہاں پر جاننا چاہوں گا، حج وقوف عرفہ ہے، یہ ادا کیا جائے گا، تمام مسلمان وہاں پر موجود ہیں، لیکن ایک چیز جو یہاں بڑی شدت کے ساتھ جس کا احساس ہوتا ہے کہ وہاں مسلمان اکٹھے ہیں، جو آپ نے بھی بات گفتگو کی کہ کیا وجوہات ہیں، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرح سے جو امت مسلمہ ہیں، جو یہاں کی عوام ہے پوری دنیا میں، وہ اپنے حکمرانوں پر اس طرح سے ایک پریشر کریں کہ جیسے وقوف عرفہ کے دن تمام لوگ ایک کلمات جو ہیں وہ ورد کر رہے ہیں اور وہی تمام کے تمام مسلمان حکمرانوں کو اکٹھا ہونا ہے، اور یہ جو اپنی لڑائیاں ہیں یہ پس پشت ہوں، اپنے اختلافات جو ہیں وہ ایک سائیڈ پر رکھ کر اکٹھے اور اجتماعیت کی جانب جایا جائے، کیونکہ حکمران تو تقسیم ہے لیکن عوام بہرحال ایک اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، تو کیسے پھر اس پہ چلا جائے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے دل دین کے لیے، اللہ کے لیے، انسانوں کی مظلومیت کے لیے دھڑکتے ہیں۔ وہ حکمرانوں کی طرح سے نہیں سوچتے، حکمرانوں کی سوچ کا انداز چونکہ ان کی وابستگی مغربی ممالک سے ہے، طاقتور طبقات سے ہے، اس لیے ان کی سوچ کا انداز اور ہے، اور ایک عام مسلمان کی سوچ کا انداز اور ہے۔ اس وقت حج پہ 10 لاکھ انسان اگر جمع ہیں تو یہ وہ ہیں جو اللہ کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ظلم سے نفرت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ مسلمان حکمرانوں کو دیکھیں گے تو حکمرانوں کا بیہیویئر اور ہے، وہ امت کی ترجمان نہیں ہے۔ اس وقت جو اسلامی دنیا پر حاکم حکمران ہیں ان کی پہلی ترجیح ان کے اقتدار کی حفاظت ہے، اور اس اقتدار کے ساتھ ساتھ ان کی دولت کی حفاظت ہے، چاہے انہوں نے جس طرح سے بھی کمایا ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں عام انسانوں سے۔ اس وقت اگر آپ کشمیر میں ہونے والے مظالم دیکھیں تو ان مظالم پر جب پاکستان آواز اٹھاتا ہے تو آپ کو عرب دنیا سے جو آواز جواب میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کشمیری جانے اور مودی کی حکومت جانے، ہمیں اس میں شامل نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کوئی نہیں جانتے، ہمیں اپنے اقتدار سے غرض ہے، چاہے اس کے لیے لاکھوں مسلمان کٹ جائیں انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں
جب آپ کسی بھی مسلم حکمران کی زبان سے امت مسلمہ کے درد بری کوئی آواز نکلتی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس کا رسپانس پوری امت کی طرف سے آتا ہے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو. جیسے عمران خان کی تقریر پر آپ نے عربوں کے اندر بھی رد عمل دیکھا، اور وہ رد عمل انتہائی خوشائند تھا. اگرچہ یہ غیر عرب تھے، وہ عرب تھے، لیکن انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. چاہے یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہو. سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کس طرف جا رہی ہے، حکمران کس طرف جا رہے ہیں، اور علاج اس کا کیا ہے؟ علاج بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم حج کو اس کی روح کے مطابق انجام دیں. جو حج اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، حکمت ہے، اس کے مطابق ہم انجام دیں. یعنی حج میں جب آپ جاتے ہیں تو جو روٹین کی زندگی میں آپ پر حلال چیزیں ہیں اس کو اپنے آپ پر آپ منع کر دیتے ہیں، خدا کے حکم کی وجہ سے حرام کر لیتے ہیں. آپ خوشبو استعمال نہیں کرتے، آپ آئینہ نہیں دیکھتے، آپ بیوی کے ساتھ ایک جگہ نہیں بیٹھتے، آپ بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کرتے ہیں چونکہ اللہ نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جب آپ یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اپنے شہر آنے کے بعد بھی آپ اسی طرح سے اللہ کی اطاعت کریں. آپ جب منا میں جاتے ہیں، آج کے دن جب لوگ حج کے بعد جب منا میں پہنچیں گے اور منا میں وہ بکرا ذبح کریں گے، قربانی کریں گے، تو خود بکرے کی قربانی میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گوشت کے پیچھے تو نہیں جاتے، وہ بکرا ذبح کرتے ہیں، اپنا فریضہ نبھاتے ہیں. اب گوشت چاہے کسی کو بھی ملے، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں جو ہے صرف اگلے 2-3 مہینوں کے لیے فریج ہم برتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ہمارے بیہیویئر میں فرق آنا چاہیے. اسی حج میں جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ احرام پہنے پہنچتے ہیں، 3 شیاطین کو پتھر مارتے ہیں. یہ جو پتھر مارنے کا عمل ہے یہ کیا ہے؟ وہ تو دیوار ہے. پہلے اینٹ کی بنی ایک گڑا تھا، بعد میں اس کو شل دے دی گئی، اور اس کے بعد اس کو ایک بہت بڑے گڑے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. آج وہ ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور اس دیوار کی بھی چند منزلیں ہیں. یعنی شیطان پھیلتا چلا گیا جس کو ہم اپنی عام لینگویج میں شیطان کہتے ہیں. لیکن یہ شیطان تو نہیں ہے، وہ دیوار تو شیطان نہیں ہے، وہ گڑا تو شیطان نہیں تھا، وہ ستون تو شیطان نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ جب آپ احرام پہن کر اس مقام پر جاتے ہیں تو شیطان کے حوالے سے، شیطان کے ایک نمونے کے طور پر، اس کے ایک سمبل کے طور پر، اس کی ایک علامت کے طور پر شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا اظہار کریں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، میں شیطان سے بیزار ہوں. شیطان سے بیزاری کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ معاشرے میں واپس آئیں، گھر میں واپس آئیں، سیٹ پر واپس آئیں، اسمبلی میں واپس آئیں، اپنی کسی عہدے پر واپس آئیں، تو پھر وہاں پر بھی آپ ابلیسی خیالات اور ابلیسی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور مظلوم انسانوں کی مدد کے حوالے سے سوچیں. تو یہاں پر شیطان کو کنکریاں آپ زور سے ماریں، آ کر خود اپنے آپ کو پورا شیطان بنائیں، تو یہ تو حج نہیں ہے. حج کا مطلب کیا تھا؟ کہ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے آپ آزاد کریں. اپنے آپ کو شیطان کے شر سے آزاد کرنے کے بعد جب آپ واپس کعبۃ اللہ میں پہنچے تو وہاں پر طواف کے ذریعے سے لبیک اللہم لبیک کہہ کر یہ اعلان کریں کہ خدایا اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہو گیا، اب میں واپس پلٹ آیا ہوں، اب دوبارہ شیطان کی طرف نہیں جاؤں گا. جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو دوبارہ شیطان کی طرف اگر آ جائیں تو یہ حج نہیں ہے، یہ زبانی جمع خرچہ ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یوم العرفہ کے موقع پر اسی حج کو سامنے رکھتے ہوئے، انسانوں کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور بڑا ہی عجیب و غریب جملہ ہے. فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم ما درت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. دین چاہے حج ہو، توحید ہو، چاہے کوئی اور دینی مناسک میں سے کوئی منسک ہو، لوگوں کی زبانی جمع خرچ کا نام ہے الناس عبید الدنیا. لوگ دنیا کے پست غلام ہیں. والدین لائق، اور دین ان کے منہ میں جمع ہونے والا پانی ہے جس کو آپ تھوک کہتے ہیں. جب ان کی معیشت اس سے چلے، سیاست اس سے چلے،
दुकानदारी उससे चले तो उसको वो निगल लेते हैं, कहते हैं हमारा है, जब उससे न चले तो थूक देते हैं, यानी दीन को थूकते हैं। लेकिन जब इम्तिहान का मौका आता है तो दीनदार लोगों की तादाद बहुत कम रह जाती है ज़बान से और दिल से, और जब इम्तिहान का वक्त आए मामलात मुख्तलिफ रहते हैं। अमीन शहीदी साहब हमारे साथ ही रहेगा, अलामा इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से इस वक्त। अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हज जहाँ एक बड़ा रुकन आज़म है, वहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है इज्तिमाइयत के हवाले से अलामा साहब, वो बड़ा खूबसूरत है। तो इस वक्त जो सऊदी अरब में एक ख़ास तौर पर इस वक्त अराफात में एक मंज़र है, उसके बाद मुसलमानों का एक दिल होता है कि ऐसे ही पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो और हम जिस हाल में उससे निकल कर जहाँ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं वहाँ पर मिलकर आगे बढ़ने का, और मुसलमानों के जो बुरे हालात हैं इनसे निकलने का एक मौका है। तो हज आप नहीं समझते एक बहुत बड़ा अहम है रुकन, जो मुसलमानों को तो इकट्ठा कर रहा है, मुसलमानों हुक्मरानों को भी इकट्ठा करने का अहम मौका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पे मेरी जान यही अर्ज़ करूँगा कि काश कि हम खुतबा हज्जतुल विदा को अपने सिलेबस में शामिल करें, अपने घरों में अवेज़ा करें। यूएनओ का चार्टर हर एक को याद है। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मिनट का चार्टर पेश किया, 48 उसमें जुज़ियात थी। अफसोस, सद अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। और जब खुतबा हज्जतुल विदा शुरू किया तो पहली बात ये फरमाई कि मैं जो कुछ कहने वाला हूँ, जो कुछ कहूँगा, पूरी तवज्जो और ध्यान से सुनना, और आगे क़यामत तक आने वाले मेरे ग़ुलामों, तुम्हें भी मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि तुम तक जब मेरी ये बात पहुँचे, कोई भी पैगाम, तो आगे दूसरों तक पहुँचाना। पहले ये ज़हन बनाया। ज़हन बनाते ही पहली जो चीज़ इरशाद फरमाई, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, फरमाया सहाबा से कि ये बताओ कि ये कौन सा दिन है। कहा जी सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम। फिर पूछा कौन सा महीना है, कहा सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम। फिर पूछा कौन सा मुकाम है, कहा जी सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम। उसके बाद आपने फरमाया जैसे ये काबिल एहतराम, ये महीना काबिल एहतराम, ये मुकाम काबिल एहतराम, अल्लाह की कसम जिसने कलमा पढ़ा है वो भी इसी तरह अल्लाह के यहाँ काबिल एहतराम है। उसकी इज्जत का, उसकी जान का, उसके माल का, हर तरह से ऐसे ही एहतराम करना जैसे इस दिन का एहतराम करते हो। तो मैं हाथ जोड़ के आपके बोल चैनल के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह का वास्ता है, जैसे अल्लाह के महबूब ने वाज़े कर दिया, ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अस्वदा अला अहमर, किसी को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं इल्ला बितक़वल्लाह। जिसके पास जितना अल्लाह का तक़वा आएगा वो उतना ही अल्लाह के यहाँ VIP बनता चला जाएगा। अभी अलामा साहब हज़रत इमाम हुसैन की बात फरमा रहे थे, उनकी बात से मुझे एक बात याद आई। हज़रत इमाम हुसैन से पूछा गया कि तक़वा का तज़किरा कुरान पाक में 250 मरतबा आया, तक़वा है क्या? तो आज अगर हम सारे उनके इस एक जुमले पे गौर कर लें तो रब्बे काबा की कसम सारे मामलात हमारे मुल्की सतह पे या इंटरनेशनल सतह पे सारे मामलात बेहतर हो जाएं। उन्होंने फरमाया अल्लाह तरा नफ्सा का खैरा, तुम्हें अपनी कोई खूबी नज़र ना आए और दूसरों की खामी नज़र ना आए। मैं इस अरफा के मैदान में, जिसका एक तर्जमा ये बनता है अतिया तोहफ़ा, आज अल्लाह ताला वो तोहफ़ा देने वाले हैं तमाम मुसलमानों को जो यहाँ पर मौजूद हैं। वो तोहफ़ा क्या है कि वो गुनाह जो कहीं पर भी और कभी भी माफ़ नहीं हो सकते, आज अल्लाह वो भी माफ़ कर रहे हैं। तो मैं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दस्त बदस्त दुआ करता हूँ, आका करीम के सदक़े, अहले बैत इज़ाम के सदक़े, सहाबा इकराम के सदक़े, अल्लाह जल्ला जलालुहू अपने महबूब की लाडली उम्मत की हालत पे रहम फरमाए और आपस में जो नफ़रतें, कुदूरतें, बुग़्ज़ आ चुके हैं, अल्लाह ताला वो ख़त्म फरमाए। और आज के दिन मैं तमाम हुज्जाज से भी आपके तवज्जुह से और जो दूसरे ममालिक में हमारे उम्मत मुस्लिमा के अफराद हैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि चौथा कलमा दुरूद पाक और कुल शरीफ
یہ 3 تسبیحات کا ضرور اہتمام کریں، کچھ نہ کچھ عرفہ والوں سے مشابہت اختیار کریں، اور چونکہ پاکستان میں کل 9 ذی الحجہ ہوگی تو ضرور روزہ رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو پچھلے سال کے بھی اور آئندہ آنے والے سال کے بھی اللہ جل جلالہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا، 2 سالوں کے بعد مسلمانوں کے لیے بڑا ہی خوشی کا اور اعزاز کا مقام ہے کہ 2 سالوں کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ سے یہ اپنا رحمت کا در کھولا، اور اللہ کی شان دیکھیے، جیسے آقا کریم کے حج کے موقع پر جمعے کا دن عرفہ کا دن تھا، آج بھی جمعے کے دن عرفہ کا دن ہے، اور جس کی فضیلت 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی ساری خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے، اور خاص طور پر دلوں میں جو نفرتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی اختلاف ہے، چاہے وہ دینی اختلاف ہے، چاہے وہ رنگ و نسل کا اختلاف ہے، اللہ کی قسم اس وقت تک نہ ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، نہ اس کے محبوب کے قریب ہو سکتے ہیں، نہ ان کے گھرانے کے قریب ہو سکتے ہیں، جب تک ان نفرتوں کو ختم نہیں کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے اپنے دل کو پاک کرنے کی، اور آپ کے اس بول چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو پیغام سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ آج ہم یہ عزم کریں کہ آج کے بعد میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوگی، اور میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم تسبیحات اور باقی معاملات تو کرتے ہیں، لیکن آقا کریم سے سب سے پہلے یہ تو پوچھ لیں کہ مسلمان بھی ہم ہیں کہ نہیں۔ تو آقا کریم نے اس موقع پہ صحابہ سے پوچھا سأخبرکم من المسلم، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ مسلمان کون ہے؟ تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدی، کہ میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں کامل مسلمان وہ ہے جس سے خالی کافر نہیں، جس سے خالی مسلمان نہیں، کافر بھی سلامتی اور امن حاصل کر لیں، یہ میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں صحیح معنی میں مسلمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں آپ وہاں پر موجود ہیں، تمام لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کیجیے گا۔ مولانا عمران بشیر صاحب، آپ بڑا ایک خوش قسمتی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو وہاں پر ہیں اور یہاں گفتگو بھی ہو رہی، تمام لوگوں کو دعاؤں میں بھی آپ یاد رکھیے، اور خاص طور پر پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی مفتی علامہ امین شہیدی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ اب یہاں آج وقوف عرفہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی بھی کی جائے گی اگلے دن میں، یہ قربانی یہاں پر بھی ہے، ہمارا تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ ایک تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ ضرور کامنٹ کریں، پھر سے وہ ایک خاص ایلیمنٹس ہیں وہ ان دنوں میں آتے ہیں کہ جی جانوروں کی قربانی، ایک تو جانوروں کے حقوق، دوسرا سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جی یہ پیسے کا ضیاع ہے، اور اس طرح سے یہ تمام تر چیزیں، میں چاہوں گا اس پر ضرور کامنٹ کریں۔ دوسرا، یہ جو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، ٹھیک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو اللہ نے قربانی ایک بہت بڑی چیز کی لی، ہمارا قربانی کرنے کا یہ جو فلسفہ ہے یا حجاج کرام وہ کریں گے تو ایک ان کا رکن بھی ہے، اس کے پیچھے کیا پوری حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے؟ دیکھیے، وہی فلسفہ جو حج کے اندر ہے قربانی کے اندر بھی ہے۔ قربانی اصل میں کیا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ آپ اپنے اس پیسے سے جو آپ نے محنت سے کمایا ہے، جو آپ نے بڑی مشقتوں کے بعد کمایا ہے، ایک سالم صحت مند جانور خرید کر اس کو ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت آپ بانٹتے ہیں خلق اللہ میں۔ یہ جو دوسروں کو دینے کا عمل ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک قربانی ہے۔ اپنی جان پر دوسروں کو فوقیت دینا خود ایک قربانی ہے، اس کا ایک مظہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا، خواب کے اندر نیند کی کیفیت میں آپ نے اٹھ کر اس کو عملی جامہ پہنانا چاہا، تو ذرا اس پر غور کیجئے گا، کیا یہ صرف ایک اسماعیل کی قربانی ہے؟ علامہ امین شہیدی صاحب، وہی جو درس ہے خطبہ حجۃ الوداع کا، ویسا ہی جو مسلمانوں کے لیے آج بھی خطبہ حج کے اندر وہ فرمایا گیا، یہ آج کا دن
جو حج کا وقوف عرفہ ہے وہ ادا ہو گیا ہے، لوگ اب یہاں سے نکلیں گے منا کی طرف، لیکن ایک چیز جو ہے وہ اجتماعیت کو قائم رکھنا، یہ حج کے ادائیگی کے بعد چیزوں کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھنا، یہ کیسے اور ممکن ہوگا ان تمام حجاج کے لیے، اور جو یہاں ہم لوگ موجود ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، وہ اس چیز کو قائم رکھ پائیں؟ دیکھیے، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ابھی حج کے اس خطبے کے حوالے سے۔ یقیناً حج کا یہ خطبہ جو ہے اس کو بڑا جامع خطبہ ہونا چاہیے، چونکہ اس کے براہ راست مخاطبین تقریباً 10 لاکھ حجاج ہیں، اور اس کے ساتھ بالواسطہ جو مخاطبین ہیں وہ پوری دنیا میں بسنے والے وہ تمام مسلمان ہیں جن تک ٹی وی اسکرین کے ذریعے سے اس خطبے کی آواز پہنچتی ہے اور اس کا پیغام پہنچتا ہے۔ اسلام 2 چیزوں سے عبارت ہے، ایک انسان کی انڈیویجول زندگی اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی، جس میں دوسرے انسانوں سے تعلق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کے اس خطبے میں انڈیویجول حوالے سے بڑی اچھی باتیں تھیں الحمدللہ، اور بہت اچھا ہوا، لیکن میں سوچتا رہا اس بات پر کہ کشمیر کے مسلمان کہاں جائیں؟ جب ان پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر امت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آیا کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے یا ان کو ظلم کی چکی تلے پستے رہنا چاہیے اور امت کو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر خاموشی سے اس طرح سے گزرنا چاہیے جیسے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کا کیا ہونا چاہیے جن پر ہر روز، ہر رات، ہر دن اسرائیلی صہیونی ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں اور ان کے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے؟ سیریا کے ان مظلوموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جن کو دہشت گردوں نے گزشتہ 10-12 سالوں سے یرغمال بنایا ہوا ہے اور مسلسل وہاں پر بچوں تک کو مارا جا رہا ہے اور لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح سے یمن کے وہ 28,000 بچے جو شہید ہو چکے ہیں وہ کہاں جائیں؟ اور وہ جو مظلوم قوم ہے 3 کروڑ مسلمان یمن کے، جو ان گزشتہ سالوں میں بے گھر ہو کر نیست و نابود ہو کر تباہی کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں، خوراک بند ہے، دوائیاں بند ہیں، اور ان کے بچوں کی تصویریں آپ دیکھیں سوکھ کر کانٹا ہو چکے ہیں، یہ بچے کہاں جائیں؟ اور ان کے حوالے سے امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یعنی امت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کہیں پر کوئی بھی ظلم ہو، ہم خاموش بیٹھے رہیں اور صرف نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یعنی بہت شکریہ میں ادا کروں گا علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ آج اس خصوصی حج کی ٹرانسمیشن میں۔ حج کی ساعتوں میں بول سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔